कैद इश्क नावल भाई अमन ईवा एपिसोड 16। हवेली में पहुंचे तो परिहान का दिमाग तक सुन हो चुका था। तबीयत और हालत पहले ही बिगड़ रही थी, ऊपर से इतना लंबा सफ़र। इसे एक नरम बड़े सोफे पर बिठा दिया गया। इसके साथ बैठती लड़कियां खुश हो रही थी, तस्वीर बना रही थी। शायद कुछ लोगों ने बात भी की, मगर वो गर्दन गिराए यूं हो रही थी जैसे गूंगी है और गर्दन कभी उठा नहीं सकती। खानी बेगम खानदान और जान पहचान की औरतों में घिरी बैठी थी, जिनके तबसरे उरूज पर थे। लड़की अच्छी लग रही है। अचानक शादी का कैसे सोच लिया खानी बेगम ने? वो अभी अनजान लोग। हमने तो सुना था बहरोज़ खान की हवेली से खानज़ादा की दुल्हन आनी है, ये तो कोई और लड़की है। लड़की का घराना कुछ ख़ास नहीं था, इंतज़ाम अच्छा था, मगर खान हवेली वालों की बराबरी नहीं थी। खैर, बहू तो प्यारी है, मनमोहनी और कमगो। खानी बेगम खामोशी से मुस्कुराती रही। ना झूठ बोला गया, न सच मुनासिब था। सारा मसला ही यही था। लड़की तो अच्छी थी, मगर ख़ानदान ऊंचा न था। मरहूम माँ बाप बस एक मामूली से डॉक्टर थे। खानज़ादा की ज़िद ने यह वक्त दिखाया था कि वह गर्दन अकड़ा कर नहीं बैठ पा रही थी। गुलजान बेगम दुल्हन को देखती निहाल हो रही थी। खानी बेगम ने नखुवत से सर झटका। मर्दान खाने में मर्दों के दरमियान बैठा खानज़ादा टांग पर टांग चढ़ाए मोबाइल में मसरूफ़ था। सरदार साहब, डेरे पर बंदा कत्ल हो गया है, खान आजर का बंदा। भागता हुआ आया और भौंकलाकर इनको आहिस्ती से बताया तो करीब बैठा खानज़ादा भी झटकी से सीधा हुआ। खान आजर परेशान हो गए। कब हुआ ये? तुम मेरी गाड़ी निकलवाओ। खान आजर ने एक नज़र सबको देखकर आहिस्ती से बंदे को हिदायत दी। नहीं रुके, मैं खुद जाकर देखूंगा सब। तुम जाकर वो जगह बंद करवाओ, किसी चीज़ को कोई ना छेड़े। खानज़ादा ने मोबाइल बंद करके रखते हुए इस बंदे को हिदायत दी तो वो सर हिलाकर बाहर निकल गया। खान, रुको, तुम मत जाओ। याद हो तो अभी दुल्हन रुखसत करवा कर आए हो, अब इस मामले में मत पड़ो। आज़र खान ने नरमी से इसका बाजू थाम कर उठने से रोका तो वो इनकी गिरफ्त से बाजू निकाल गया। आप ऐसे कह रहे हैं जैसे इस शादी को मान लिया है। आप लोगों के लिए तो ये आर्ज़ी शादी है, फिर इतने एहतमाम क्यों? इसके इस्तेहज़ाइया जुमलों पर खान आज़र साख्त हुए, यानी वो इनकी मनसूबाबंदी से आगाह था। वो उठकर जनान खाने पहुंचा। खान जवार के बाद अब वो किसी को ख़तरों में नहीं डाल सकता था। बैरूनी दरवाजे के पास रुककर अदब खान को बुलाया। अदब खान, गाड़ी निकलवाओ। इसकी भारी आवाज़ पर सब मुतवज्जा हुए थे। अदब खान ने फुर्ती से गाड़ियाँ तैयार करवाईं, खानज़ादा की गाड़ी और गार्ड्स की गाड़ियाँ भी। वहाँ से पलटकर एक सरसरी नज़र वहाँ बैठी परिहान और इसके गिर्द बैठी अपनी बहनों कज़नों को देखा और एहतियातन अपना रिवाल्वर लेने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाज़ा खोला तो बेसाख्ता माथे पर बल पड़े। हर तरफ फूलों और कैंडल्स से सजावट की हुई थी। सुर्ख गुलाब और मोती की खुशबू से कमरा मुअत्तर हो रहा था। नेलगो रोशनी ने और एसी की ठंडक से माहौल ख्वाबनाक बना हुआ था। स्लीपिंग एरिया में सामने बेड पर सुर्ख गुलाबों से दिल बना था, जिस पर चंबेली के सफ़ेद फूलों से लव लिखा हुआ था। ईसा, इसने खड़े खड़े जबड़े बीचे। ये ईसा के अलावा कोई नहीं कर सकता था। वही सबसे लेट निकला था बारात के लिए। सना बेगम की गोद में सर रखकर लाड उठवाते ईसा तक इसकी धाड़ पहुंची तो वो झटके से उठकर वहां पहुंचा। क्या हो गया है लाला? आपकी शादी हो गई है, अब आपको चाहिए अपनी बीवी को पुकारा करें। ईसा की जान छोड़ दी अब तो। इसके सामने पहुंचकर इसने बाल संवारते हुए नखरे से नाक चढ़ाकर कहा, बकवास बंद। ये सब तुमने किया है? किसने कहा था करने के लिए? खानज़ादा के दिमाग की रगें तन गई थी सब पर। फूल, कैंडल्स और ये लव वाली इमेच्योर रोमांटिक हरकतें इस पर नागवार गुजरी थी। ऑफ कोर्स मैंने किया है। आई नो आप जैसे कोल्ड नेचर को ये बुरा लगा होगा, बट लेट इट बी। लड़कियां इन चीज़ों से बहुत इंस्पायर होती हैं। और जाने दें, अब ऐसे एक्ट ना करें जैसे आपको बुरा लगा ये सजावट। ईसा बोलते हुए दरवाजे से मुंह घुसाकर कमरे का जायज़ा लेते हुए कुछ आगे हुआ। खानज़ादा ने दांत पर दांत जमाकर इसकी हरकतें देखी। और ये खुशबू मुझ पर तो बहुत असर करने लगी थी। मैं तो बस इस सब में खोने ही लगा था कि याद आ गया मैं सिंगल हूँ, वरना। शट अप, स्टॉप दिस रबिश। इसके मायने खेज जुमले पर वो सख्ती से टोक गया। कंधे से पकड़कर तकरीबन कमरे में घुस चुके ईसा को बाहर ढकेला और जब्त करता अंदर चला गया। सारे ड्रामे में है भाई। दिल में अभी से ज्वार भाटा जल उठा होगा। खैर, गुस्सा बनता है सब इनकी दुल्हन पर कब्जा जो जमा बैठे हैं। ईसा बड़बड़ाता हुआ भरपूर अंगड़ाई लेकर अपने कमरे में चला गया। खानज़ादा रिवॉल्वर लेकर तेज़ी से बाहर निकला। खानी बेगम ने हैरत से इसे शादी के पहले दिन हवेली से बाहर जाते देखा और फिर लापरवाही से सर झटक दिया। दुल्हन की क्या कदर और अहमियत है वो जान गई थी।
اس کا بیٹھے بیٹھے برا حال ہو گیا تھا، گردن اور کمر اکڑ چکی تھی۔ جانے کسی بڑے نے ان لڑکیوں سے ابھی تک کیوں نہیں کہا تھا کہ باتیں مذاق ختم کر دیں۔ بھابھی، کیا میں آپ کو روم میں لے جاؤں؟ اس کی بے چینی اور روحان سی صورت دیکھ کر زرشا نے کہا تو اس نے بھرائی آنکھوں سے نرم چہرے والی لڑکی کو دیکھ کر بچوں کی طرح گردن لگائی۔ I'm sorry، ہمیں یہ خیال آیا ہی نہیں کہ آپ سے مل کر اتنا اچھا لگا کہ سب بھول گیا۔ باقی بھی متوجہ ہو رہی تھی، یہ سب اس کی نندیں تھیں۔ اس نے اس بار کوئی جواب نہیں دیا۔ دو لڑکیوں نے ارد گرد سے بھاری لباس سنبھال کر اسے کھڑا کیا۔ بات سنو۔ ابھی وہ کچھ قدم آگے بڑھی تھی کہ خانی بیگم نے روک کر اپنے پاس بلایا۔ عجیب بیگانہ اور لاپرواہ سا رویہ تھا۔ بھاری لباس پہنے، تھکن سے نڈھال چہرہ لیے دلہن کے پاس آنے کے بجائے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے پاس بلا لیا۔ خانزادہ کسی کام سے گیا ہے، مگر اس کا انتظار کرنا، چینج مت کرنا، بالکل یہ بد تہذیبی ہوتی ہے۔ اور تم دونوں بس دروازے تک چھوڑنا، اندر جانے کی ضرورت نہیں۔ ان کے حکم پر ان دونوں نے جی کہا، جبکہ وہ بس نظر جھکا گئی۔ وہ رخ موڑ گئی۔ اشارہ تھا اب وہ جا سکتی ہیں۔ زرشا اور دریا کے سہارے وہ کمرے میں پہنچی۔ وہ دروازے کے پاس ہی چھوڑ کر پلٹ گئیں۔ وہ لہنگا سنبھالتی، آنسو روکتی خود اندر داخل ہو گئی۔ نہایت بڑا کمرہ تھا جس کے پچھلے باغ کی جانب گلاس ونڈوز تھیں۔ اس وقت رات کی وجہ سے وہاں گھپ اندھیرا عجیب سا منظر پیش کر رہا تھا۔ کمرے میں پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور کافی خنکی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے بیڈ پر بنی سجاوٹ سے نظریں چرا کر بددلی سے کمرے کی خوابناکی دیکھی اور بے بسی سے ایک صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ زیورات اور لباس کا وزن پورے جسم کو بری طرح تھکا چکا تھا، مگر چینج کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی، اور وہ پہلے ہی دن نافرمانی کر کے بدمزدگی نہیں چاہتی تھی۔ حدیر کی حرکت سے دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اپنی منگنی کے بارے میں تب بھی چھپا گیا جب اس نے سوال کیا تھا۔ وہ مان ہی نہیں سکتی تھی شادی سے پہلے وہ انجان ہوگا کہ لڑکی کون ہے، اس نے یہ کھیل کیوں کھیلا۔ پریحان کے ساتھ ایک منگیتر کے ہوتے اس نے اسی کی دوست سے شادی کیوں کی۔ وہ جو کبھی اسے اچھا انسان سمجھ بیٹھی تھی، وہ سب خوش فہمی ہوا ہو گئی۔ اوپر سے شاندار بڑی حویلی کے مکینوں کے لیے کتنی انچاہی تھی وہ بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ خود بھی تو آتے ہی غائب ہو گیا تھا، کسی نے اسے کھانے کا بھی نہیں پوچھا تھا۔ وہ صبح سے بھوکی تھی، گھر والوں سے تو ضد لگا کر منہ بنائے رکھا تھا، مگر یہاں والوں نے بھی زحمت نہیں کی۔ وہ نیم دراز ہو کر نرم صوفے میں دھسی، تھکاوٹ سے چور بمشکل آنکھیں کھولے پڑی تھی۔ گلے میں کب سے اٹکا آنسوؤں کا گولا آنکھوں کے راستے رخساروں پر پھسلتا جا رہا تھا۔ وہ مہندی سے سجے ہاتھوں سے آنکھیں رگڑتی روتی چلی گئی۔ اے سی کی مسلسل بڑھتی کولنگ سے کپکپاہٹ طاری ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی ریموٹ کہاں ہوگا کہ کولنگ کم کر سکے، نہ ہی بلینکٹ کا پتہ تھا۔ نکاہت اور تھکن سے حال ایسا تھا کہ اٹھ کر ڈھونڈنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لرزتی کانپتی نیند میں جا چکی تھی۔ رات کو کافی دیر سے جب پولیس بلوا کر وہ لاش اور ارد گرد کا جائزہ کرواتے معاملہ سنبھال کر حویلی پہنچا تو رونق اور باتوں کے بجائے سناٹے گونج رہے تھے۔ کنپٹی سہلاتا کمرے کی طرف بڑھا۔ جلدی کرتے کرتے بھی کافی وقت گزر گیا تھا۔ دروازہ آہستگی سے کھول کر اندر داخل ہوا تو مدھم روشنی اور پھولوں کی خوشبو پر گہرا سانس بھر کر یہاں وہاں نظر دوڑائی۔ کچھ ان کے علاقے میں رات ویسے ہی ٹھنڈی ہو جاتی تھی، اس پر صبح سے چلتے اے سی کی وجہ سے کمرے میں کولنگ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ بیڈ خالی تھا اور وہ صوفے پر بھاری لباس اور زیورات سے لاپرواہ گٹھری بنی سو رہی تھی۔ اس نے پہلی فرصت میں اے سی بند کیا اور صوفے کے پاس پہنچ کر گہرائی سے اس کا جائزہ لیا۔ پریحان قریب ہو کر اسے پکارا تاکہ وہ اٹھ کر چینج کر سکے۔ ایزی ڈریس پہنے بنا وہ کیسے سو سکتی تھی؟ وہ حیران ہوا۔ اس پر اثر نہ ہوتا دیکھ کر ہاتھ بڑھا کر کندھا ہلا کر اسے جگانا چاہا، مگر بے سود رہا۔ وہ ٹیبل پر بیٹھا اسے دیکھنے لگا۔ میک اپ میں اس کے نازک نقوش بہت پیارے لگ رہے تھے۔ آنکھوں کے پاس میک اپ کچھ خراب تھا اور پلکوں کی نمی بتا رہی تھی وہ روتی رہی ہے۔ اس نے موبائل نکال کر اس کی کچھ پکچرز لیں اور موبائل ٹیبل پر رکھ کر مہندی بھرا ہاتھ تھاما تو چونک گیا۔ وہ بالکل سرد پڑ رہی تھی۔ وہ پریشان ہوا، کیا وہ اتنی پاگل ہے کہ نہ چینج کیا، نہ اے سی آف کیا، نہ بلینکٹ، ایسے ہی سو گئی؟ اس کی طرف جھک کر اس کا نازک لرزتا وجود بازو میں اٹھا لیا۔ بیڈ کے پاس جا کر اس کا دماغ جھنجھنا گیا۔ عیسیٰ، اس نے دانت کچکچائے، پھولوں سے بلا بھنا دل اور لف اف۔ وہ سر جھٹک کر ایک سائڈ پر اسے لٹا کر بیڈ شیٹ سے پھول سمیٹ کر ایک طرف نیچے ہی پھینک دیے۔ ڈریسنگ روم سے کمفرٹر اٹھا لایا، اس پر اوڑھایا اور خود جا کر چینج کیا۔ ابھی تو وہ سو رہی تھی، جانے جاگ کر سامنا ہونے پر کیا ری ایکشن دے گی؟ اپنی الجھی سوچوں کو جھٹک کر وہ بھی اس کے پاس جا کر لیٹ گیا۔ اس کے ملائم سرد ہاتھوں کو تھام کر اپنے ہاتھوں سے گرمائش پہنچانے کی کوشش کرنے لگا۔ نیل کو روشنی میں اس کا حسن تابناک لگ رہا تھا۔ دودھیا ہاتھوں پر لگی سرخ مہندی توجہ کھینچ رہی تھی۔
مگر وہ نظر چرا گیا۔ یہ شادی اس کے لیے بھی اچانک اور غیر ارادی تھی۔ اس کے ہاتھ کمفرٹر میں کر کے وہ کروٹ بدل گیا۔ اس وقت سب گھر والے خانزادہ کے روم میں تھے۔ نئی دلہن کی طبیعت خراب تھی، بخار اور بی پی بہت لو ہو رہا تھا۔ یا وہ اتنی نازک مزاج تھی کہ ایک دن سفر کر کے بیمار پڑ گئی، یا کوئی اور وجہ تھی۔ خانی بیگم ایک طرف چیئر پر بیٹھی سے تک رہی تھی، میک اپ سے پاک چہرہ اور نرم ہلکا لباس پہنے وہ کوئی نوعمر لڑکی لگ رہی تھی۔ چہرے پر ملاحت، نقوش میں نرمی اور کسی بچے کی جیسی شفاف جلد تھی۔ شہد رنگ آنکھیں جیسے چمکتا کانچ ہو، بمشکل کندھوں تک پہنچتے بال بھی شہد رنگت تھے۔ بلا شبہ وہ پیاری تھی، مگر یہ طے تھا وہ منال ہاشم خان کی جگہ نہیں لے سکتی تھی۔ وہ اس جیسے تیکھے نقوش والی حسین سرخ و سفید رنگت اور دراز قد نہیں تھی، نہ اس کے پاس اعلیٰ خاندان تھا۔ وہ سر جھٹک کر سامنے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگیں۔ وہ ٹھٹکا رہا تھا انہیں۔ صبح صبح لیڈی ڈاکٹر کو بلوا بھیجا تھا، چیک اپ کروایا، ملازمہ کو بلوا کر ڈریس چینج کروایا، اور اب وہ اس کی بنا فریش ہوئے صرف فلیے میں کھائے پیے بغیر فکر مند سا کھڑا تھا۔ یہ انسانیت کے احساس یا رشتے کی فکر سے بڑھ کر کچھ تھا، کچھ ایسا جو چونکا رہا تھا، جیسے وہ لڑکی کو نہ صرف جانتا ہے بلکہ قریبی تعلق ہے۔ وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ ایک ہی رات میں وہ اسے اتنی بھا گئی کہ اس کی بیماری پر سب بھول جائے؟ گلجان بیگم نے اسے گرم سوپ پلا کر میڈیسن دے دی تھی۔ اسے سلا کر وہ کھڑی ہوئیں۔ باقی سب کمرے سے باہر جاگ چکے تھے۔ خانی بیگم بھی جانے کے لیے اٹھیں۔ اب تو سر میں درد ہو گیا تھا۔ لڑکی بظاہر جتنی پیاری تھی، ان کے دل کو لگ ہی نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ویکنس ہے، شاید کل سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ کیا رات کو کچھ کھلایا نہیں تھا مورے گل؟ وہ گلجان بیگم سے سوال کر رہا تھا۔ اس کی فکر خانی بیگم کو بری لگی تھی۔ یہ تو گھر والوں کو سوچنا چاہیے تھا۔ بھوکا پیاسا کیوں رکھا؟ یہاں آ کر سب نے کھایا پیا، اس سے پوچھتے رہے عجیب گونگی لڑکی ہے۔ نہ سر اٹھانے کی زحمت کی، نہ جواب دینے کی۔ بچی نہیں ہے خانزادہ کہ اسے زبردستی کھلاتے، ہو سکے تو طور طریقے سکھا دینا، یہ شہری زندگی کی نازکیاں بھول جائے۔ خانی بیگم کے سپاٹ لہجے میں دیے جواب پر وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ اوکے، اب یہ یہاں ہے تو ہماری ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر کے سامنے کیا امپریشن پڑا ہوگا اس حویلی کا، جہاں پہلے روز دلہن کو کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ اختلافات گھر تک رہیں تو بہتر ہے مورے، لوگوں میں کہانیاں نہیں بننی چاہیے۔ وہ کچھ توقف کے بعد سنجیدگی سے بولا تو انہیں خاموش ہونا پڑا۔ مورے گل، اب سے آپ اس کے کھانے کا خاص خیال رکھیں گی۔ اگر دوبارہ کھانا نہ کھائے یا طبیعت بگڑی تو اس کے ساتھ آپ سے بھی سوال کروں گا۔ اس کے تحکم بھرے لہجے پر گلجان بیگم سر ہلا گئیں۔ وہ جانتا تھا گلجان کو روکا گیا ہوگا، یہ بھی جانتا تھا گلجان اچھے سے خیال رکھیں گی، اس لیے خانی بیگم کے سامنے انہیں ذمہ داری سونپ دی تھی۔ اب کم از کم گلجان بیگم کو پریحان کا خیال رکھنے پر کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا۔ خانی بیگم بیزار تاثرات لیے وہاں سے چلی گئیں۔ دلہن بہت پیاری ہے خانزادہ، تمہارے لیے اسے ہی ہونا چاہیے تھا یہاں۔ گلجان نے ذرا سا رک کر دواؤں کے زیر اثر سوتی پریحان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تو وہ سر کو خم کر گیا۔ کیا آپ کو اچھی لگی یا مجھے بہلا رہی ہیں؟ وہ نرم مسکراہٹ لیے دوستانہ انداز میں ان سے پوچھنے لگا۔ کچھ پل پہلے والی سنجیدگی بالکل غائب تھی جیسے۔ مجھے بہت اچھی لگی ہے، بس گھبرائی ہوئی ہے، شاید اس لیے سب کو اس کا رویہ برا لگ رہا ہے۔ تم بیزار نہ ہونا، کچھ وقت دینا، ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنی طرف سے اس کا دل صاف کرنا چاہا۔ ان کے سادگی پر وہ ہنس پڑا۔ جی جانتا ہوں، آپ فکر نہیں کریں، عیسیٰ سے کہیے گا اگر باہر جانے لگے تو گارڈز ساتھ لے کر جائے۔ میں جانتا ہوں ثنا چچی اور عیسیٰ کو یہ سب اچھا نہیں لگتا، مگر ابھی یہ ضروری ہے۔ اس کی فکر مندی پر گلجان مسکرا کر سر ہلاتی باہر چلی گئیں۔ اس نے گہرا سانس بھر کر بیڈ کے پاس جا کر پریحان کو دیکھا۔ وہ سکون سے سو رہی تھی۔ صبح فجر کے وقت جب وہ اٹھا تو اس کا ٹیمپریچر بہت بڑا ہوا تھا اور بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ غیر آرام دہ لباس اور زیورات کے چبھنے سے بھی تنگ ہو رہی تھی۔ اس نے زیورات اور بالوں میں اسٹائل کے لیے چوڑے میں لگی مصنوعی بال اور پنز الگ کر کے سائڈ پر رکھ دیں۔ اس کا ڈریس چینج کروانے میں مدد کے لیے ملازمہ کو بلوا لیا تھا۔ جب اسے جگایا تو نیموا سرخ آنکھیں لیے کچھ دیر تو وہ غائب دماغی سے ہر طرف دیکھنے لگی، پھر چونک گئی۔ ایک سائڈ پر پڑے دوپٹے، زیور اور کھلے بالوں پر کنفیوز ہوتی خانزادہ سے نظریں چرا گئی۔ اس نے سلام کیا مگر جواب نہیں ملا، شاید سنا نہیں یا پھر اگنور کر گئی تھی۔ ڈریس چینج کر کے آئی تو ملازمہ کے جاتے ہی اس نے طبیعت کا بھی پوچھا، مگر تب بھی کمفرٹر عورتی انسنی کر گئی تھی۔ اس کا رویہ عجیب تھا۔ وہ نظریں چرا رہی تھی، نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ وجہ نہیں سمجھ پایا مگر اس کی طبیعت کا سوچ کر خاموش رہا تھا۔ وہ ڈریس لے کر شاور لینے چلا گیا۔ اس بار طبیعت کی وجہ سے اگنور کر رہا تھا مگر اس کا یہی رویہ رہا تو اتنا نرم مزاج یا دیوانہ نہیں تھا کہ معاف کر دیتا۔ شاور لے کر باہر آیا تو موبائل پر ان نون نمبر سے جانے کب سے کال آ رہی تھی۔ موبائل سائلنٹ پر ہونے کی وجہ سے جان نہیں پایا۔
موبائل اٹھا کر کال اٹینڈ کرتے کان سے لگایا اور بال برش کرنے لگا۔ السلام علیکم جی خانزادہ، حدیر بات کر رہا ہوں، لڑکی کی آواز، اور سوال پر اس نے سنجیدگی سے سوالی انداز میں جواب دیا۔ میں پریسا ہوں، پریحان کی بڑی بہن، کیا وہ ٹھیک ہے؟ پریسا کے تعارف اور سوال پر اس نے ڈریسنگ مرر سے نظر آتے پریحان کے عکس کو دیکھا تھا۔ جی ہاں ٹھیک ہے، رات کو ٹیمپریچر ہو گیا تھا، شاید تھکن سے، بٹ شی از مچ بیٹر ناؤ۔ وہ صاف گوئی سے بتانے لگا۔ بات گھمانے یا چھپانے کا اسے نہ طریقہ آتا تھا نہ ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ اوہ وہ ایکچولی کافی ڈسٹرب بھی تھی، آپ جانتے ہیں کن حالات سے گزر کر شادی ہوئی ہے۔ کل سارا دن صحیح سے کچھ کھایا پیا نہیں، مجھے یہی پریشانی تھی طبیعت نہ بگڑ جائے۔ ریسیپشن پر تو پرسوں ہیں، اگر آپ کو برا نہ لگے تو ملنے آ جائیں ہم۔ چھوٹی بہن اٹیچ ہے بہت زیادہ، تو وہ سو نہیں پائی ساری رات۔ پریسا نے سنبھل کر پریشانی سے وضاحت دیتے ہوئے اجازت مانگی تھی۔ آپ کو یہاں آنے کے لیے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ کافی بڑا سفر ہے، اگر چاہیں تو ویڈیو کال پر بات کروا دوں گا۔ پریحان ٹھیک ہے، میڈیسن لے کر سو رہی ہے، اس نے نرمی سے جواب دیتے ہوئے پریسا کی آدھی پریشانی ختم کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم سے رہا نہیں جائے گا، ایک بار مل لیں گے تو اچھا لگے گا۔ اوکے اللہ حافظ۔ پریسا اطمینان سے کال کاٹ چکی تھی، وہ ہینڈ واچ پر ٹائم دیکھنے لگا۔ ابھی دن کے 10 بج رہے تھے۔ پرفیوم اسپرے کرتا پریحان کے پاس جا کر رک گیا، جھک کر پیشانی پر ہاتھ رکھتے ٹیمپریچر چیک کیا۔ اب پہلے کی نسبت قدرے کم بخار تھا۔ وہ پلٹ کر کمرے سے نکلا اور کچن کی طرف بڑھا۔ گلجان بیگم ہمیشہ کی طرح ملازماؤں کے ساتھ کچن سنبھالے کھڑی تھی، آج زرشا بھی انہی کے ساتھ موجود تھی۔ مورے گل ان کو اچھا سا مینیو سمجھا دے لنچ کے لیے، پریحان کی فیملی آ رہی ہے، اور آپ دونوں کچن سے نکلیں، باہر نہیں بیٹھنا تو روم میں جا کر ریسٹ کریں، سارا دن یہیں گزار دیتی ہیں۔ اس نے دروازے پر کھڑے کھڑے ماتھے پر بل ڈال کر ہاتھ ہلاتی ملازماؤں کو گھورا تو وہ جلدی سے گلجان بیگم اور زرشا کا کام سنبھالنے لگی۔ اس سے بحث کا فائدہ نہیں تھا، اس لیے زرشا کو بھیج کر وہ لنچ کا مینیو ترتیب دینے لگیں۔ لالا میں بھابھی کے پاس چلی جاؤں، ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے نا۔ کچن کے باہر ٹہلتی زرشا نے جھجک کر اجازت مانگی، اور اجازت مانگنے کا مطلب وہ جانتا ہی تھا، اس سے خانزادہ کے روم میں بیٹھے رہنے پر بھی سوال ہوتا۔ وہ مسکرایا، مجھے خوشی ہوگی اگر تم میرے لیے اس کا خیال رکھو گی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنائیت سے بولا تو زرشے کی آنکھیں چمک اٹھیں، بھاگ کر اس کے کمرے کی طرف گئی۔ وہ محبت سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا، اسے زرشا کی فکر پر واقعی خوشی ہوئی تھی۔ بڑی بہنیں فیملیز والی تھیں، یہاں آ کر بھی بچوں کے ساتھ بزی تھی، اور پلوشا کا رویہ اسے عجیب لگا تھا۔ وہ خوش ہوئی تھی، مگر زیادہ وقت کے لیے نہیں۔ آج پریحان کے لیے رسماً سب گھر والے روم میں آئے تھے، مگر پلوشا غائب تھی، شاید اسے بھی منال کی جگہ پریحان کا آنا برا لگا تھا۔ وہ سوچ میں گم ڈرائنگ روم میں بیٹھے سب گھر والوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ تمہاری دلہن آج کمرے میں ہی رہنے والی ہے کیا؟ حویلی کی نہیں بہو، دیکھنے کے لیے لوگ بے چین ہیں، صبح سے کتنے لوگ آ چکے ہیں۔ خان یوسف کی بات پر وہ انہیں دیکھتا کندھے اچکا گیا۔ جلدی کیا ہے؟ وہ یہی ہیں، لوگ مل لیں گے۔ اس کی لاپرواہی پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئے، ایسے خیال کیوں رکھ رہا تھا جیسے منچاہی بیوی ہو۔ بات سنے لالا، عیسیٰ کھسک کر اس کے پاس ہو کر بیٹھتا رازداری سے بولا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ سب کہہ رہے ہیں یہ ضد میں کی جانے والی شادی ہے، مجھے ایسا کیوں نہیں لگ رہا؟ عیسیٰ نے آنکھیں گھما کر معنی خیزی سے کہا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے؟ خانزادہ نے ابرو چڑھا کر پوچھا تو کندھے اچکا کر سیدھا ہوا۔ ضد ہی ہوگی، مگر لگتا ہے دیکھ کر نیت بدل گئی ہے۔ عیسیٰ کی بات پر اس کا دماغ گھوما، وہ جب سے آیا تھا اس کے مزاج کے خلاف کام کر رہا تھا، ویسے بھی وہ مزاجاً کافی خانزادہ سے مشابہ ہونے کے باوجود اس کے دماغ کی دہی کیے رکھتا تھا۔ حویلی میں سب سے چھوٹا لڑکا تھا، مگر ایک حرکت بھی ایسی نہیں تھی کہ نرمی سے ڈیل کیا جائے۔ خانداور کا لاڈلا تھا اور اسی لاڈ کا فائدہ اٹھاتا تھا۔ ابھی وہ اس کی کل سے مسلسل کی جانے والی بکواس اور حرکات پر کوئی کرارا جواب دیتا کہ بیرونی دروازے سے داخل ہونے والی شخصیت کو دیکھ کر سب کی باتیں یکدم بند ہوئی تھی، وقت جیسے تھم گیا ہو، سناٹا سا چھا گیا تھا۔ موسیٰ سب سے پہلے ثنا بیگم جھٹکا کھا کر اٹھی تھی، چہرے پر زمانوں کی تھکن سمیٹے وہ کافی کمزور لگ رہا تھا۔ بلیک ڈریس پینٹ اور گرین شرٹ پہنے وہ کہیں سے بھی پرانا موسیٰ نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ لوٹ آیا تھا آخرکار، جانے باپ کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع یا پھر پرانے جگری دوست کی شادی پر، مگر پورے 3 سال بعد وہ لوٹ آنے کی ہمت کر گیا۔